अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान तरतीब से पढ़ना बहुत ज़रूरी है और तरतीब से पढ़ने का फ़ायदा ख़ुद कुरान बता रहा है कि हम कुरान को बेहतर समझ सकते हैं। जैसे सूरह फुरकान में आयत नंबर 32 में, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 32 में है वरत्तलनाहु तरतीलन, कि हमने कुरान को एक तरतीब से सजाया हुआ है, एक तरतीब में तय किया हुआ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 23 साल ज़िंदगी में वही उतरती रही और उसको एक तरतीब से सूरह फातिहा पहले, उसके बाद सूरह बकरा, उसके बाद सूरह बकरा के बाद सूरह इमरान ही क्यों, उसके बाद सूरह इमरान के बाद सूरह निसा ही क्यों, फिर सूरह माइदा ही क्यों, जबकि सूरह माइदा तो देखिए तो 22वां साल में उतरा था। सूरह तौबा भी 22वां साल लास्ट टाइम में उतरा था। सूरह तौबा कुछ सब नहीं, कुछ तो ये सब को एक तरतीब के हिसाब से सजाया गया। और दूसरा जगह सूरह मुज़म्मिल में आयत नंबर 4 में, सूरह नंबर 73 आयत नंबर 4 में है कि वरत्तिलिल कुरान तरतीलन, कि उस कुरान को ठहर ठहर के तरतीब के साथ पढ़ो। तरतीब के साथ पढ़ने से क्या फ़ायदा है? तरतीब के साथ पढ़ने से ये फ़ायदा है कि हम इस कुरान के तरतीब को समझ पाते हैं और गौर फिक्र कर पाते हैं। जो कुरान हमें बार बार कहता है अफ़ला तदब्बरून अल कुरान, क्या तुम कुरान में गौर नहीं करते? वमा यज़्ज़करू इल्ला उलुल अलबाब, और इस किताब को नहीं, इस कुरान को नहीं समझ सकते सिवाय जो अक़ल से गौर फिक्र से काम लेते हैं। तो ये ज़रूरी है। और अब देखिए शुरुआत कैसे होता है, जैसे पढ़ाई का शुरुआत होता है ना, उसी तरह से बहुत आसान से समझा जा सकता है। ABCD से जैसे शुरुआत होता है इंग्लिश में, हिंदी में क ख ग से शुरुआत होता है, उसी तरह से अल्लाह ताला हमें सिखाता है। शुरुआत से अलिफ लाम मीम से शुरू करता है, फिर वर्ड बनता है, फिर सेंटेंस बनता है, फिर डेफिनेशन होता है। वहाँ पर अलमुत्तकीन का डेफिनेशन आया, फिर आयत नंबर 1 से लेके 5 तक में मुसलमानों की डेफिनेशन आई, आयत नंबर 6 से लेके 7 में काफिर का डेफिनेशन आया, उसके बाद लेकर आयत नंबर 8 से लेके 20 तक में मुनाफिक का डेफिनेशन आया, वो भी मिसाल के साथ, क्योंकि कोई भी उस्ताद, कोई टीचर जब सिखाता है तो मिसाल से किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। तो अल्लाह ताला का सबसे पहला मिसाल वहाँ पर पेश हुआ। उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या बना, कायनात बना। तो कायनात के बारे में अल्लाह ताला आयत नंबर 22 से लेकर 29 में बताते हैं, वो भी रिंग स्ट्रक्चर में। रिंग स्ट्रक्चर क्या है वो मेरे पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और रिंग स्ट्रक्चर कैसे इतना मौजूदा तरीके से, एक चमत्कारी तरीके से कुरान को सजाया गया। और बात करता है कुरान कि इंसान के बस में है ही नहीं वैसे बात करना, और ख़ासकर एक अनपढ़ इंसान जो उम्मीद था उसके लिए तो और बिल्कुल नहीं था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीद थे और अनपढ़ थे और उसको अल्लाह ताला पढ़ा रहे थे। यहूदी उलमाओं के सामने वो सूरह बकरा पढ़ रहे थे। तो इससे हमको समझ में आता है कि तरतीब कितना ज़रूरी है। अब देखिए एक चीज़ और समझिए कि इसके बाद क्या हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कायनात बनता है। कायनात आयत नंबर 22 से लेकर 29 में उसके बारे में बताया जा रहा है, उसका मकसद बताया जा रहा है कायनात को बनाने का। फिर उसके बाद आयत नंबर 30 से लेकर 39 में बताया जा रहा है फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का बनने, माने मखलूक के बारे में बताया जा रहा है, उसका मकसद बताया जा रहा है बनाने का। उसके बाद देखिए बनी इसराइल का किस्सा आ रहा है। तो ये जो इसमें आदम अलैहिस्सलाम वाले में भी आप देखिएगा आयत नंबर 30 से लेकर 39 में वहाँ बताया गया, क्या बताया गया कि हादिही सजरा, इस पेड़ की तरफ मत जाना। वो जो लफ्ज़ हादा इस्तेमाल हुआ उससे हमको पता चल गया हादा किसके लिए इस्तेमाल होता है, यह जो चीज़ पास होता है। और अल्लाह ताला कोई ऐसी चीज़ जो पास में है उस पेड़ के बारे में जिक्र कर रहे, उसका नाम तक नहीं बता रहे। तो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए नाम, इसीलिए हादा लगा के ज़ोर नहीं दिया गया। तो बहुत सारे क्या है मुफस्सरीन, उन्होंने क्या किया, वो गेहूं का पेड़ था, पौधा था, तो सेब का पेड़ था, तो ये फला फला फला, जो हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि इब्लीस कैसे वसवसा डाला आदम अलैहिस्सलाम को, ये सब चीज़ हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। हाँ, तो इन सब चीज़ों से हमको बचना है। जो शुरू में ही कुरान ओरिएंटेशन कर देता है, अलिफ लाम मीम के ज़रिए हमारा दिमाग एक सेट कर देता है। अलिफ लाम मीम की तफसीर देख सकते हैं मेरा वीडियो में कि कैसे वो दिमाग को सेट करता है और कैसे कुरान का बुनियाद वहाँ से शुरू होता है। तो अब देखिए मकसद बहुत ज़रूरी है कुरान में, इसीलिए कोई वर्ड, अब जैसे जैसे देखिए यहाँ पर कुछ लोग का ख्याल क्या आता है कि आदम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया और बहुत साल रोए, उसके बाद जाके माफ़ी मांगे। लेकिन कुरान के इन अल्फाज में ही ये ज़ाहिर हो जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों?
کیونکہ آپ دیکھیے گا لفظ جو ہے نا ف کے ساتھ شروع ہوتا ہے. جیسے فسجدو مطلب ترنت سارے کے سارے فرشتے اور سارے مخلوق ابلیس کے سوا سب کے سب ترنت سجدے میں گر پڑے اللہ کے حکم سے، اور وہ لوگ فرشتے دیری نہیں کرتے. تو اس کے بعد دیکھیے آدم علیہ السلام نے جو کلام سیکھا اللہ تعالیٰ سے، فتلقا، ان سے جو چوک ہوا، اور دیکھیے فَأَزَلَّهُمَا مطلب یہ ہوتا ہے چوک ہونا. دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ڈکشنری میں اٹھا کے، فَأَزَلَّهُمَا مطلب ان سے چوک ہوا. چوک کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار ہی کیا تھا، اس لیے کیونکہ ابلیس کو بھی آزمایا گیا اور آدم علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا اور بتایا گیا، کیونکہ اس کو خلیفہ بنانا تھا، اور خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی ہے مینیجر کی طرح دنیا کو چلانا ہے، انصاف قائم کرنا ہے، سماج کو بہتر بنانا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، حق کو اسٹیبلش کرنا ہے، لوگوں کا حق نہیں مارنا ہے. بہت کچھ خلیفہ کے ذریعے آتا ہے، مطلب جو سلسلہ وار آتے رہیں گے ایسے لوگ. تو ان سب چیزوں سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے یہ ٹیسٹ دیے تاکہ وہ سمجھے کہ ان کا دشمن، جیسے بعضکم لبعض عدو، یہ ابلیس اور ابلیس کے فوج ان کے دشمن ہوں گے، تو آگے چل کے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے اولاد ان سے بچ کے رہے. یہ صرف ایک ٹرائل تھا، ایک ٹیسٹ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ ابھی تم کو صرف اس پیڑ سے تم چوکے ہو نا، چوک تم کو اس پیڑ کے معاملے میں ہوا جو گناہ بھی نہیں ہے. وہ الفاظ سے پتہ چلتا ہے، جیسے فتلقا، فتابہ، ترنت اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، دیر نہیں کیا، ترنت. اور آپ دیکھیے الفاظ، کیونکہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں جاتا ہے تو ساری فیسلٹی ملتی ہے اس کو، کہ یہاں پر کافی رکھا ہے، یہاں پر آپ کا مائکرو ویو ہے، فریج ہے، ٹی وی ہے، ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد بھی بل دیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بل بجائیے، کچھ ضرورت ہوگا تو ہم آپ کے لیے لے آئیں گے. تو آپ دیکھیے اسی طرح سے کیا ہے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مستقر و متاع. تو متاع جو سامان ہے، ایک ٹھہرنے کا جگہ اللہ تعالیٰ نے، اور وہاں پر سارا کچھ انتظام کر دیا، آپ کے کھانے پینے سے لے کے ہر چیز کا. اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ جان رہا ہوں کہ تمہیں جنت میں رکھا گیا ہے، اب جنت سے تمہیں دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، وہاں اتنا عیش و آرام نہیں ہے، لیکن تمہیں ایک ذمہ داری کے لیے چنا گیا ہے، وہ ذمہ داری کو تم کو نبھانا ہے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، قلنا اہبطوا، سب اتر جاؤ، اور تمہیں کیا دیا جائے گا، ہدایت بھیجا جائے گا، اللہ کی کتاب بھیجی جائے گی، رسول بھیجا جائے گا، اور اس پہ تم کو چلنا ہے. یہ چیز سیٹ کر دیا گیا. تو یہ مقصد ہمیں سمجھنا ہے. اسی بنیاد پہ پھر بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کو پیش کر کے ان کے بارے میں آیت نمبر 40 سے لے کے 122 تک بتایا گیا، اور ان کو یہ بتایا جا رہا کہ تم ابلیس کی طرح نہ ہو جاؤ، آدم علیہ السلام کی طرح رہو، آدم علیہ السلام کی طرح اپنی غلطی کو مانو اور سدھارو، اور اللہ تعالیٰ نے جو کتاب تم کو ہدایت دیا ہے اس پر چلو، اور اللہ کے عہد کو مت توڑو. تو یہ ساری چیزیں اور بہت ساری ابلیس یہودیوں میں جو پرابلم تھا وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے تاکہ مسلمان وہ غلطی نہ کریں. تو وہ سب چیز کو پیش کیا گیا. اس کے بعد دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آیا. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کیوں لایا، یہ ترتیب سے سب کچھ چلے گا. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ میں کیا ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ بناتے ہیں. کعبہ بناتے ہی اس کا مقصد بتایا گیا کہ کعبہ کا مقصد کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا دعا بتایا گیا کہ اس سے کیا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے. تو یہ سب چیز جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تو ترنت ان کو مینٹلی تیار کر دیتے ہیں کہ اب تم کو کعبہ کو آزاد کرنا ہے، کعبہ کو فتنہ سے، شرک سے آزاد کرنا ہے. فتنہ قتل سے سب سے بڑا، قتل سے بھی بڑا جرم کیا ہے، فتنہ ہے. تو فتنہ ہے کیا، اس کے بعد دیکھیں گے کہ لڑائی اور جنگ کا آیت آتا ہے. تو یہ اگر ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر ترتیب سے نہیں چلیں گے تو اس کا غلط مطلب اٹھایا جا سکتا ہے. جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں لڑو، یہ کرو وہ کرو، تو اس کا الگ مطلب نکال کے IS وغیرہ وغیرہ گروپ میں لوگوں کو بہکا لیتے ہیں، جبکہ قرآن صاف صاف بتاتا ہے اس کا مقصد. اور دیکھیے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا فتنہ کے بارے میں، اور جب کعبہ فتح ہو چکا تھا اس کے بعد پوچھا گیا کہ چلیے ایک جگہ میں بہت فتنہ بڑھ گیا ہے، وہاں پر جنگ لڑا جائے. تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا کہ فتنہ ختم ہو گیا، کعبہ کو ہم نے آزاد کر دیا، کعبہ پاک ہو گیا، کعبہ سے شرک ختم ہو گیا، فتنہ ختم ہو گیا، تو اب مجھے کوئی جنگ نہیں لڑنا ہے. اور کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں کہ دنیا میں جب تک چاروں طرف شرک ختم نہ ہو جائے تو ایسا کبھی نہ ہوگا، کیونکہ آخری دم تک آپ جانتے ہیں کہ قیامت انہی لوگوں پہ آئیں گے جو شرک اور فاحشہ میں مبتلا ہوں گے. تو یہ کبھی نہیں ختم ہونا ہے، تا قیامت تک چلنے والا ہے.
تو ایسا غلط فہمی آتا ہے اگر جب ہم قرآن کو ترتیب سے نہیں سمجھتے. اسی لیے ترتیب سے سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک آیت کے بعد دوسرا آیت کیوں آتا ہے؟ جیسے اسی میں لڑائی کا ماحول میں خرچ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم کیا کچھ خرچ کرو. اس کے بعد دیکھیے جوا اور شراب کے بارے میں آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جوا اور شراب اگر ویسے ماحول میں خرچ کو کیا کرتا ہے؟ وہ فیملی پہ خرچ کرنے سے روکتا ہے. پریوار کو ہم سنبھال نہیں سکتے ٹھیک سے، اپنی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے، ہمارا مال برباد ہوتا ہے، ہمارا گھر برباد ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں. تو اسی لیے کیا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا اور بتایا گیا کہ وہ پاس ہو گئے، اسی طرح سے مسلمانوں کو آزمایا جائے گا اور مسلمان پاس ہو. اور مسلمانوں کو آزمانے کے لیے ایک ترتیب بتایا گیا، سکھایا گیا، ان کو تیار کیا گیا، کیونکہ ابھی کیا ہے، کعبہ کو آزاد کرنا تھا. اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کے بارے میں بتایا، ان کے معاملات کے بارے میں، مطلب دونوں طرف سے مسلمان مضبوط ہونے چاہیے، باہری طور سے بھی اور اندرونی طور سے بھی. اسی لیے گھریلو معاملے بھی اچھا ہونا چاہیے. آپ دیکھیے گا گھریلو معاملے کچھ آتے ہیں نکاح کا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کتاب اترنا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کتاب دیتے، کتاب ذمہ داری، جیسے بنی اسرائیل کو دیے تھے اسی طرح سے مسلمانوں کو کتاب دیتے ہیں. حج کے بارے میں دیکھیے، حج تو بعد میں آئے گا. رمضان کے بارے میں، رمضان میں کتاب اترا، وہ کتاب پہ چلنا ہے مسلمانوں کو، اس کے کچھ بات بتائے جا رہے ہیں. پھر اصل گول کیا ہے؟ اصل گول ہے، آخری گول حج کرنا. تو حج کے بارے میں بتایا گیا. اور دیکھیے قرآن کس طرح سے شروع ہوا. قرآن ایمان اور کفر میں، جو آیت نمبر 1 سے لے کے 20 تک میں ایمان اور کفر سے بات ہوتے ہوئے شروع ہوا، اور کریشن کا، بننے کا. پہلے آسمان زمین بنایا گیا، پھر مخلوق کو بنایا گیا. اسی طرح سے قرآن اسی طرح سے ایمان اور کفر میں ختم ہوتا ہے. آپ آخری آیتوں میں دیکھیے آمن الرسول بما انزل، وہ سب اگر آپ پڑھیے گا ایمان اور کفر میں ختم ہوتا ہے. اور اس سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ ایک انسان کو 100 سال تک مار دیا گیا، پھر اسے زندہ کر دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام، مرغی کا جو مثال ہے، اسے کیسے ٹکڑا ٹکڑا کر کے زندہ کر دیا گیا. تو کریشن کیسے اللہ تعالیٰ بناتا ہے، یہ سب کے بارے میں. تو کیسا رنگ سٹرکچر، زبردست رنگ سٹرکچر سے اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے پورا قرآن کو. یہ بہت زبردست ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے قرآن سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور ترتیب سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی بہکا نہیں سکتا. ہم ایک ایک آیت کو اس کے ترتیب کے حساب سے سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے. تو یہی کوشش میری رہے گی انشاءاللہ، ہماری رہے گی انشاءاللہ، کہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر آگے چلتے رہیں گے. اب تک آیت نمبر 39 تک ہو گیا ہے، تو جو لوگ نہیں دیکھے وہ دیکھ سکتے ہیں. اب انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم لوگ آیت نمبر 40 سے آگے بڑھیں گے. یا بنی اسرائیل میں کیا کیا پرابلم تھا، اور امت مسلمہ بھی کس طرح سے بنی اسرائیل کے راستے پہ چل رہا ہے، اور کس طرح سے وہ ان برائیوں کو اپنا چکا ہے جس کی وجہ سے ان کو بھی چاروں طرف سے ذلت کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے. تو یہ سب چیز ہم دیکھیں گے اور سمجھیں گے، تب ہم کو بہت فائدہ ہوگا اپنے اندر کی برائی کو دور کرنے میں، اور صحیح سے اسلام پر چلنے پہ. ہم کسی کے بہکاؤ میں آنے سے بچ سکتے ہیں، گمراہ عالموں اور گمراہ شیطانوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ ہم کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اب اگلی جو ویڈیو ہوگی، اس ویڈیو میں آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کا قصہ شروع کیا جائے گا، اور سلسلہ وار ترتیب کے حساب سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.